अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप का गजा पर कब्जे का मंसूबा बेनकाब कर दिया। अरब लीग का इजलास, गजा जंगबंदी और गजा की तामीर नौ पर जोर। पाकिस्तान की हिमायत पर भारत ने तुर्किया से तिजारत मुअत्तल कर दी। बरतानिया की जानिब से इजराइल को असलहे की रिकॉर्ड फराहमी। और पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, ट्रंप का एतराफ, बाहमी तिजारत की भी पेशकश। जी, ये थी टॉप स्टोरीज के बाद खबरों की तफसील की तरफ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गजा की। फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया था, जिस पर अरब ममालिक समेत दीगर ममालिक के सख्त रद्द अमल के बाद खामोशी हो गई थी और ये लग रहा था कि ट्रंप ने यह महज एक बयान ही दिया था और अब इस पर आगे कोई बात नहीं होगी। लेकिन राज की बात यह है कि इस मंसूबे पर काम रुका नहीं था, बल्कि काम तेजी से जारी है और अमरीकी मीडिया ने ही ट्रंप का गजा पर कब्जे का मंसूबा बेनकाब कर दिया है। अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया गजा से 10 लाख फलस्तीनियों को मुस्तकिल तौर पर लीबिया मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम कर रही है और अमेरिका ने लीबिया की क़यादत के साथ इस मंसूबे के हवाले से तबादला ख्याल भी कर लिया है। और अब ये ज़ाहिर है ये एक ट्रांजैक्शन होगी, ये एक डील होगी और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑफ़र क्या कर रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। लीबिया को क्या चीज़ ऑफ़र की जा रही है। गजा पर कब्जे और फ़लस्तीनियों की आबादकारी के बदले में ट्रंप इंतज़ामिया लीबिया के मुंजमद अरबों डॉलर जो है वो बहाल कर देगी। तो इस तरीके से लीबिया को फ़ायदा हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गजा के लोगों को वहाँ से बेदखल करके, जबरी तौर पर बेदखल करके लीबिया मुंतकिल कर देगा और उसके बाद वहाँ पर जो भी उनका मंसूबा है, जो यहूदियों का मंसूबा है बुनियादी तौर पर, वो पूरा किया जाएगा। अब क्या ये मंसूबा आगे जा पाएगा या नहीं जा पाएगा ये एक अलग मामला है, लेकिन अमेरिका ने इसराइल को इस मंसूबे के हवाले से पहले ही से आगाह कर दिया है और इस हवाले से खित्ते में सिफारती जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। अब ट्रंप के गजा में ऐलान के बाद मार्च में ये एक हंगामी अरब लीग इजलास बुलाया गया था और इजलास में गजा की तामीर नौ का मंसूबा मंजूर किया गया था और ट्रंप के कब्ज़े के बयान की शदीद मजम्मत की गई थी। और इस सिलसिले में एक बार फिर अब अरब लीग का जो इजलास है वो इराक़ के शहर बगदाद में हो रहा है और ये इजलास जो है वो शुरू हुआ है ऐसे वक्त में बुलाया गया है कि जब इसराइल ने हमास के साथ जनवरी में होने वाली जंगबंदी को यकतरफा तौर पर ख़त्म करते हुए गजा पर शदीद हमले जारी रखे हुए हैं और इराक़ी वज़ीर आज़म ने इस सूरत हाल को नस्ल कुशी करार दिया है और गजा में इमदाद की जो फराहमी है उसकी ज़रूरत पर जोर दिया है। बगदाद इजलास जो है उसमें कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी और मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी समेत कई अरब रहनुमा शामिल हुए हैं और स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस जो हैं उन्होंने भी शिरकत की है। मिस्र के सदर ने बताया कि वो कतर और अमेरिका के साथ मिलकर जंग बंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने यह वाज़ेह किया कि हमास से ये कहा है कि वो गजा में अपनी ताकत छोड़ दे और असलहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दे। इजलास में शाम के वज़ीर ख़ारजा ने भी शिरकत की थी, लेकिन नए जो शामी सदर हैं अहमद अल शरा उन्होंने शिरकत नहीं की क्योंकि उनके माजी की वजह से कुछ इराक़ी जमातें जो है वो उनके ख़िलाफ़ हैं और इजलास में गजा जंगबंदी और तामीर नौ के वादे को एक बार फिर दोहराया गया। अब देखना यह है कि ये वादा जो है ये पूरा हो पाता है या पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अब तक तो गजा के लिए कुछ भी नहीं कर पाए हैं। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं जी गुज़िश्ता रोज़ तुर्किया में होने वाले रूस और यूक्रेन के जो मुज़ाकरात हैं उस सिलसिले में एक अहम पेशरफ़्त सामने आई है और दोनों ममालिक ने एक हज़ार कैदियों के तबादले पर जो है वो रजामंदी ज़ाहिर की है। ये बड़ा अहम मामला है। एक हज़ार कैदी जो हैं वो दोनों ममालिक जो हैं वो इनका तबादला करेंगे और रूसी वफ़द ने भी इस मुज़ाकराती अमल को जो है वो बड़ा
پازیٹیو قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں جی ایک اور معاملے کی، وہ بڑا اہم معاملہ ہے بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت کی ترکیہ نے، اور ترکیہ سے بھارت اب تمام تجارتی اور تعلیمی روابط جو ہے وہ بالکل معطل کر چکا ہے۔ یہ ہے بھارت کا بغض جو کہ سامنے آیا ہے، اور وہاں سے جو ترکیہ سے سیب جاتے تھے بھارت، ان کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب ان پر پابندی لگا دی جائے۔ اور پونا میں جو خاص طور پر تاجر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ترکی سے ہمیں بالکل سیب امپورٹ نہیں کرنے ہیں۔ تو ترکی کے ساتھ اب جو معاملہ ہے بھارت کا وہ ذرا خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اور فائنلی آخری خبر کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں، اور وہ خبر ہے جی پاکستان کے حوالے سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ جی پاکستانی جو ہیں وہ بڑے ذہین لوگ ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پاکستان کو تجارت کی آفر کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ویسے تو سب کو تجارت کی آفر کرتا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ پاکستانیوں کی جو ہے وہ ذہانت کا انہوں نے اعتراف کیا ہے، اور پاکستانیوں کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں حیرت انگیز اشیاء تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور انہوں نے اس بات پر بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات کے باوجود باہمی تجارت جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان سے تجارت سے متعلق مؤثر بات چیت ہوئی ہے، اور پاکستان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اب دیکھیں جیسے وہ محاورہ ہے نا کہ پولیس کے بارے میں پولیس کی دوستی بھی اچھی نہیں اور پولیس کی دشمنی بھی اچھی نہیں، تو امریکہ کے بارے میں بھی میں یہی کہتا ہوں کہ جی ہم دوستی بھی اچھی نہیں ہے اور دشمنی بھی اچھی نہیں ہے۔ تو اب امریکہ کے صدر کا یہ بیان ہے، دیکھتے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اب اس بیان کو کس طرح سیریس لیتی ہے اور کیا ہم تجارت کر پاتے ہیں، ورنہ تو ہمیشہ امریکہ کی طرف سے ہمیں ڈو مور ہی سننے کو ملا ہے۔ اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم برطانیہ کی طرف، جہاں سے خبر یہ آئی ہے کہ ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور رپورٹ یہ کہتی ہے کہ برطانیہ نے لیبر پارٹی کے دور میں اسرائیل کو $169 ملین کا فوجی ساز و سامان فراہم کیا، اور یہ جو فوجی ساز و سامان فراہم کیا گیا ہے یہ 3 مہینوں میں فراہم کیا گیا ہے، اور یہ 3 مہینے ہیں اکتوبر، نومبر اور دسمبر 2024 کے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ان برآمدات کو ان پر پابندی لگائی گئی تھی، اور اکتوبر سے دسمبر 2024 کے درمیان 20 اقسام کے ہتھیاروں کی فراہمی کی اجازت دی گئی، اور اس کے مقابلے میں اگر بات کی جائے 2020 سے 2023 تک کی جو کنزرویٹو کی جو ٹوریز کی حکومت تھی اس کے دور میں اتنی بڑی تعداد میں برآمدات کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اب ہتھیاروں کے حوالے سے مہم چلانے والے گروپوں نے ان اعداد و شمار کو بڑا حیران کن قرار دیا ہے، اور ان گروپس کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لیبر حکومت ہے وہ غزہ میں ہونے والی نسل کشی میں ایک طرح سے حصہ لے رہی ہے۔ اب اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ جناب افضل خان صاحب موجود ہیں جو کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، لیبر پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم افضل صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ افضل صاحب بہت شکریہ سر آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ پہلے تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے سمجھا سکیں کہ یہ جو فگر آ رہا ہے اور جو یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ $169 ملین اپرووڈ ان اونلی 3 months، اور یہ 3 مہینے بھی وہ کہ جو کہ سپٹمبر میں پابندی لگائی، اور اس کے بعد اکتوبر سے دسمبر تک 3 مہینوں میں اتنا بڑا نمبر، یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے۔ جی بالکل، میرے لیے بھی تشریح کی بات ہے، لیکن اصل بات کو انڈرسٹینڈ اگر کرنے کی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ کمپلیٹ بین تو کبھی لگایا ہی نہیں ہے نا، کچھ ایلیمنٹس پہ بین لگا ہوا تھا سلیکٹڈ۔ تو دوسری بات کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کیونکہ وہ ایکٹیولی اسرائیلی آرمی وار میں انگیج ہے وہاں پہ، تو نیچرلی یہ بھی پھر ہوتا ہے کہ جب اتنے عرصے سے جنگ چل رہی ہے تو ان کو چیزیں چاہیے ہونی چاہیے، تو اس کے لیے پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ انکریز ہوگا۔ تیسری بات آپ کے ویوز کے لیے پراپرلی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضروری یہ ہے کہ یہ ایکچولی فریکشن ہے، جو ایکچوئل چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ جنگ کے اندر جو خرچ ہو رہا ہے ہیوج پرسنٹیج جو ہے وہ امریکہ سے ہے۔ یہ انسگنیفیکنٹ لیول پہ بات ہے جہاں تک برطانیہ کا تعلق ہے۔ جہاں تک ہمارا پارٹی کے اندر تعلق ہے، جو بہت سے پارلیمنٹ کے اندر لوگ اس چیز کے خلاف بھی ہیں، اور اس بہت ریگولرلی اس پہ ڈبیٹ بھی ہوتی رہتی ہے، اس میں پھر یہی ہے ہماری آرگیومنٹ کہ دیکھیں کہ جو چیز وہاں پہ ہو رہی ہے یہ اگینسٹ انٹرنیشنل لا ہے، آئی سی جے آئی سی سی کے اندر کیس چل رہے ہیں ان چیزوں میں، تو اس نقطہ نظر میں ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم کوئی بھی اس طرح کی تجارت جو ہے ویپنز کے حوالے سے سپلائی کریں، کیونکہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ایڈ اور بیٹ کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو بند کیا جائے، اور جو اصل کوز ہے اس کا وہ ہے یہ 2 اسٹیٹ سولوشن آئیڈیا، تو اس پہ کام کیا جائے۔ تو یہ پریشر جو ہے ہوتا رہتا ہے۔ ابھی اس ویک بھی کچھ لوگوں نے
प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है इसमें क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि जो लास्ट टाइम कोर्ट में भी ये चीज़ें गई थी, तो अब भी चीज़ें कोर्ट में भी जहाँ चल रही हैं एक्शन लेने के लिए, क्योंकि जो बरतानिया है इनका नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वहाँ पे जेनोसाइड के सिचुएशन का डेवलप हो रही है तो जेनोसाइड को प्रिवेंट करना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Yes. तो आई थिंक देयर इज अ प्रेशर, देयर इज अ कंसर्न, तो यही फैक्ट है। अच्छा, आपने चूंकि एक बात की कि ये जो अमाउंट है जिसको अगर हम 169 मिलियन डॉलर्स जो हैं, अब ये 169 मिलियन डॉलर्स जो हैं, ये अब मेरे सामने एक स्टेटमेंट है मार्टिन बुचर का, पॉलिसी एडवाइज़र है आर्म्स एंड कॉन्फ्लिक्ट पे ऑक्सफैम के, और ये कहते हैं कि द स्केल ऑफ आर्म्स ट्रेडिंग विद इजराइल शोन बाय दीज फिगर्स एट द एंड ऑफ 2024 इज टेरेबल। तो ये क्यों कह रहे हैं कि ये टेरेबल है? और टेरबल इसलिए कह रहे हैं ना कि जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है, जो वहां पे लॉसेस हो रही हैं इस वक्त, समथिंग लाइक 52,000 लोगों को जो है वो शहीद हो चुके हैं वहां पे, तो ये ह्यूज है ना। तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, वहाँ ऑलमोस्ट 8 in 10 हाउसेस जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जो हॉस्पिटल हैं उनकी इम्पैक्ट जो है इसी तरह है। जो डेथ है हॉस्पिटल स्टाफ की इज वन ऑफ द हाईएस्ट। जो डेथ है हमारे मीडिया के हवाले से लोगों की, वन ऑफ द हाईएस्ट। अगेन ये कंसर्न की इशू है कि जो इसराइल की पॉलिसीज हैं वो एक तरफ तो बाहर के जो मीडिया के लोग हैं उनको जाने नहीं देते इस बहाने के अंदर कि बस सेफ्टी का मसला है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर मीडिया है उनको चुन चुन के मार रहे हैं। तो ये भी एक तरह चीज है ना कि आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि ये जेनोसाइड को हाइड करने के लिए ये चीज की जा रही है। तो ये सारी चीजें कंसर्न की है, तो आई एम नॉट सरप्राइज कि वो ये बात कह रहा है। अच्छा, अभी आपने बात की थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अदालत में भी चल रही हैं। अब अदालत में एक केस ये है कि लेबर हुकूमत पे ज़ाहिर है जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने गैर कानूनी तौर पर इजराइल को F-35 जो जंगी तैयारे हैं उनके भी पुर्जे फराहम किए हैं। ये केस जो है ये क्या कहता है सर? जी, ये अगेन इसकी कई बार इस पे सवाल जवाब पार्लियामेंट के अंदर भी हो चुका है। जो बहुत से लोग हैं, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, हम चाहते हैं कि ये बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट की आर्ग्यूमेंट ये है कि इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी है। कम्प्लेक्सिटी ये भी है कि जो जहाज जब बनते हैं कि डिफरेंट पार्ट होते हैं, डिफरेंट मुल्क के हिस्से होते हैं जहाज को बनाने में, तो इनकी जो अग्रीमेंट है उसको करना होता है। तो हमारी तरफ से आर्गुमेंट ये भी है, भाई कोई भी एग्रीमेंट हो वो जेनोसाइड से प्रोसीड नहीं करती। जेनोसाइड बहुत सीरियस चीज है। हम एज ह्यूमैनिटी इस चीज को कंसर्न रखते हैं और कहते हैं कि नेवर अगेन। तो नेवर अगेन का मतलब यही है कि इसको सुपरसीड करना चाहिए। तो इसी चीज को चैलेंज के तौर पे कोर्ट्स में चीजें चल रही हैं। सही। तो जो आपके लेबर पार्टी के अंदर डिवीजन कितनी बड़ी है, क्योंकि ज़ाहिर है आप जैसी आवाज़ें भी उठती हैं जो कहती हैं कि जेनोसाइड नहीं होना चाहिए और हमें जेनोसाइड की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो तो गालिबन उसको सपोर्ट ही कर रहे हैं जब भी ये सारे मामलात हो रहे हैं। तो कितनी आवाज़ें हैं जो कि आप जैसी हैं और उनका इम्पैक्ट क्या है? नहीं, आई थिंक इसको फिर हमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। जब ये बात शुरू हुई थी आज से कोई 18 मंथ्स पहले, तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि जो मेन दोनों पार्टियां थी ये रॉन्ग प्लेस पे थे। उस वक्त जो हुकूमत थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की थी, हम अपोजिशन में थे। तो हमारी अपोजिशन में मैं समझता हूँ पोजीशन रॉन्ग थी। फिर जैसे जैसे चीज बढ़ती गई थी, तो जब हम नवंबर के करीब आते थे तो उस वक्त ये चीज चेंज हुई थी, क्योंकि उसमें 8-9 लोग थे जो उन्होंने रिजाइन किया था शैडो मिनिस्ट्री से। उसमें एक मैं भी था, मैं शैडो मिनिस्टर था उस वक्त, तो मैंने रिजाइन किया था इसी मसले के हवाले से। तो फिर अब देखते हैं कि उसके बाद जो प्रेशर था वो डेवलप होता रहा पार्टी के अंदर, और फिर पार्टी की जो पोजीशन है वो तब्दील होती गई। और मैं समझता हूँ कि जो पोजीशन पार्टी की है एक काफी बेहतर है जहां पे अभी शुरू से थे। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि और आगे बढ़ाया जाए। उस आगे बढ़ाने में एक पॉइंट ये है कि इसकी जो हमें इमीडिएट सीजफायर के लिए अब जरूरी है कि प्रेशर को डेवलप करने के लिए जो आर्म्स हैं इनको भी बंद किया जाए, जो एड्स है उसको इमीडिएटली इमरजेंसी तौर पे बढ़ाया जाए, और अल्टीमेटली इसको स्टॉप करने के बाद जो असल चीज है वो 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ ले जाना चाहिए। और इसके लिए हम इस वक्त भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि बरतानिया को अब आगे आना चाहिए।
کو 147 50 کے 150 کے قریب ملک ہیں دنیا میں، جس میں یورپین ملک بھی ہیں جو اکنالج کر رہے ہیں کہ پالستان ہونا چاہیے اور پالستان کو ریکگنائز کر رہے ہیں. تو اب ہماری یہ بھی پریشر ہے کہ برطانیہ بھی ایک ملک ہونا چاہیے جو اس چیز کو ریکگنائز کرے، کیونکہ دوسری طرف جب آپ چیز کو دیکھتے ہیں تو جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے وہ فنڈامنٹلی سسٹمیٹکلی لینڈ میں انٹرسٹڈ ہے، لوگوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. بالکل تو وہ جس طرح بھی ہے وہ ظلم بڑھاتی رہتی ہے لوگوں پہ تاکہ ان کو تنگ کیا جائے، ان کو پش کیا جائے. اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی غازہ پورے کو ہم کنٹرول کریں گے. یہ ساری وہ کڑی ہے جس کی طرف حکومت چل رہی ہے. تو اس کا جواب بھی پھر یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے تو وہ اس چیز کو اکنالج کرے اور کہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا. جتنا رائٹ اسرائیل کا ایگزسٹ ہونے کا اتنا ہی رائٹ فلسطین کا بھی رائٹ ہے اور ان کو اب ریکگنائز کرنا چاہیے. تو یہ وہ چیز ہے جس پہ ہم اب کام کر رہے ہیں برطانیہ کے اندر. اچھا، کیونکہ جو فرانس نے بھی پچھلے دنوں جو ہے فرانس کی طرف سے بھی یہ بیان آیا تھا کہ ہم فلسطین کو تسلیم کر سکتے ہیں، اور اسپین بھی ہے، اسپین بھی، اسپین بھی ہے اور بھی ملک. بالکل بالکل. تو اب برطانیہ میں اس حوالے سے کیا سوچ ہے، اور خاص طور پر اگر میں بات کروں کیئر سٹارمر صاحب کی، تو ان کی کیا سوچ ہے اور کتنا اس حوالے سے پروگریس ہو چکی ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لے؟ آئی تھنک جہاں تک اس وقت لیبر گورنمنٹ کا ایشو ہے، آئی تھنک مچ بیٹر پوزیشن میں ہے آج سے جو پہلے گورنمنٹ تھی کنزرویٹو. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن میں یو این کے اندر بھی یہ پورا پریشر ڈالتے ہیں. تو یہ ایبسولوٹلی کلیئر ہے اس پوائنٹ پہ کہ سیز فائر ہونی چاہیے، ہاسٹیج ریلیز ہونے ایڈ جو ہے وہ ملنی چاہیے، اور ہم سب کو مل کے کام بڑھانا چاہیے کہ اس کو مسئلے کو ریزولو کیا جائے. تو یہاں تک تو سب ٹھیک ہے. اب ہماری طرف سے پوائنٹ یہ ہے کہ کیونکہ اسرائیل پیچھے نہیں ہو رہا، وہ اس ظلم کو اور بڑھا رہا ہے، تو اب ہم صرف باتیں ان چیزوں پہ نہیں کر رہے، عملی طور پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ پریشر بار بار پارلیمنٹ کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے اور منسٹروں کو جواب دینا پڑتا ہے. وہ یہی کہتے ہیں بھائی اب آپ یہ نہ صرف کہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ بتائیں کہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ وہ چیز ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. صحیح. اور کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، مطلب آنے والے چند مہینوں میں، اس حوالے سے کوئی سگنیفیکنٹ پروگریس یا کوئی بیان آئے سامنے واضح طور پر جو یہ کہے کہ ہاں ہم فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، جیسے فرانس کی طرف سے بڑا اوپنلی یا اسپین کی طرف سے بیان آیا ہے؟ آئی تھنک اگر اس طرح کا ظلم جاری رہا، بڑھتا رہا، تو چانسز انکریز ہو رہے ہیں. ابھی پچھلے ایک دو ہفتے میں ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف لوگ جو نارملی اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، جن کی پوری ہسٹری بتا رہی ہے کہ وہ اسرائیلی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اعلانیہ کہا ہے کہ ہم اب تک جو کرتے رہے ہیں یہ غلط تھا، اب ہم اس چیز پہ کھڑے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کا جو چیز ہے وہ ہونی چاہیے. تو یہ وہ کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ جو شفٹ ہو رہی ہے. پبلک اوپینین جو ہے وہ آلریڈی میجارٹی میں فلسطینین کے حامی ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ صرف یہ نہیں کہ برطانیہ کے اندر بلکہ پورے دنیا کے اندر ان کی جو سپورٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور کیا جو آپ کی گورنمنٹ ہے اس کا یہ سٹینس ہے ابھی زیادہ لوگوں کا وہاں پر کہ جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے فلسطین میں، یا ابھی اس پر جو ہے وہ کنفیوژن ہے؟ آئی تھنک میرے نظر میں تھوڑی سی کنفیوژن گورنمنٹ کے اندر ہے اس پوائنٹ پہ. گورنمنٹ کا پوزیشن اب تک یہ ہے کہ اس ایشو جو کورٹ کو ریزولو کرنے کی ضرورت ہے، اٹس ناٹ فار اے پولیٹیشین. لیکن آئی تھنک جو کمزوری ہے آرگیومنٹ میں وہ یہ ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں ریئیکشن یوکرین کے حوالے سے اور رشیا کے حوالے سے، تو جنرلی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انکلوڈنگ برٹن، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ مچ مور فرم ہے. تو کیوں نہیں وہ یہی فرمنس شو کی جا رہی جب یہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ بن رہا ہے؟ تو یہ کو اس کو پھر انڈیکیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. تو یہ وہ پریشر ہے جو گورنمنٹ پہ ہے. ایبسلیوٹلی، بالکل صحیح آپ نے کمپیریزن کیا. اچھا، ایک اور خبر بھی آئی تھی کہ کچھ بچے تھے جو کہ فلسطین سے علاج کی غرض سے آنا چاہتے تھے برطانیہ، اور ان کو علاج کے لیے بھی برطانیہ کی حکومت نے منع کر دیا کہ علاج کروانے کے لیے بھی وہ نہیں آ سکتے. یہ تو بڑی سنگین بات ہے. آئی تھنک کچھ آئے ہیں اب، لیکن جو ضرورت ہے وہ کلیئرلی زیادہ ہے، اور مختلف دوسرے ملک بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں
کہ بھائی یہ جو سٹینڈرڈ ہے امیگریشن کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ یورپین کنٹریز کے اندر جو امیگریشن کی ڈبیٹ ہے یہ بہت ہی ٹاکسک بھی ہے اور اس کو سختی کی طرف بھی ٹائٹ کیا جا رہا ہے، لیکن پھر کمپیریزن آ جاتا ہے کہ جب آپ افغانستان سے لوگوں کو آنے کی اجازت دے رہے تھے، یوکرین سے آنے کی اجازت دے رہے تھے، تو یہاں پہ جو لوگ ہیں جن کے فیملی کنیکشن یہاں پہ ہیں تو ان کو کیوں نہیں آپ آنے دیتے کہ وہ بھی اسی طرح کی اسکیم کے تحت وہ یہاں پہ آئیں؟ تو یہ ایک تھوٹ ہے اور اس پہ کام ہوتا ہے، پارلیمنٹیرین اس پہ بولتے بھی ہیں، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں لمیٹڈ نمبر ہیں جو آ رہے ہیں۔ بالکل صحیح. اور فائنلی میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ کی رائے لے لوں کہ عوامی جو رائے ہے وہ تو جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ واضح طور پر اب اس کے اندر ایک ڈفرینس آیا ہے اور لوگوں نے یہ احساس کرنا شروع کیا ہے کہ فلسطین جو ہے اس کو بھی، وہاں کے لوگوں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، اور فلسطین آلسو ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اینڈ اٹ سیلف اینڈ ایگزسٹ ایکچولی. تو وہ ایگزسٹنس کا رائٹ جو ہے وہ لوگوں کو دینا ہے. تو کیا عوامی پریشر اتنا ہے کہ حکومت اس طرف سوچ پائے؟ آئی تھنک ڈیفینیٹلی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ میجارٹی جو ہے انکریز ہو رہی ہے ان کے فیور میں، اور یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے، یہ ایک سائڈ پہ ہے. لیکن جب آپ پارلیمنٹ کے اندر دیکھتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پارلیمنٹیرین جو ہارڈ کور اسرائیلی سپورٹر تھے وہ علانیہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی انف از انف، جی تو یہ انڈیکیٹر ہے نا کہ جو موڈ ملک کا ہے اس کے ساتھ اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی شفٹ ہو رہا ہے. تو جب یہ شفٹ ہوتا رہے گا تو نیچرلی ایک ٹپنگ پوائنٹ آئے گا جس میں پھر گورنمنٹ کو بھی موو ہونا پڑے گا. بالکل بالکل، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جی وہ ٹپنگ پوائنٹ آئے، اور اللہ کرے کہ جلدی آئے. آپ جیسے لوگ جس طرح سے حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں، اپنی ہی حکومت پر، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مزید دباؤ ڈالتے رہیں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حل ہونا چاہیے. بہت شکریہ ادا کریں گے. افضل خان صاحب ہمارے تھے، برطانیہ سے ہمیں جوائن کر رہے تھے، ممبر پارلیمنٹ، اور بات ہو رہی تھی کہ اسرائیل کو کس حد تک برطانیہ کی حکومت سپورٹ کر رہی ہے اور وہ سپورٹ جو ہے وہ کیسے کم کی جا سکتی ہے. اب چلتے ہیں امریکہ کی طرف، جہاں پر ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی. ابھی جو کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی ہے اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کی ہوئی ہے بھوک ہڑتال، اور اس بھوک ہڑتال کو تقریباً 10 دن ہو چکے ہیں. اور ان اسٹوڈنٹس کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ اسٹوڈنٹس مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ غزہ میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک ہے، اور وہاں پر قحط کا خطرہ ہے، اور اس قحط کی وجہ سے مزید کئی جانیں جا سکتی ہیں. اس حوالے سے یہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو رکنا چاہیے. وہاں پر امداد جو ہے جو کہ 2 مارچ سے بند ہے، اور اسرائیل کی طرف سے مکمل طور پر کسی بھی قسم کی امداد جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکی ہے غزہ میں. تو یہ امداد جو ہے اس کو داخل ہوئے تقریباً کوئی 76-77 دن اب ہو چکے ہیں، اور یہ تمام لوگ جو کہ غزہ کے باسی ہیں وہ بغیر کسی امداد کے وہاں پر رہ رہے ہیں. تو اب یہ جو قحط کا خطرہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اب یہ پورا معاملہ جو ہے اس کے حوالے سے یہ اسٹوڈنٹس اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. یہ ہڑتال جو ہے یہ کہاں تک پہنچی ہے اور اس ہڑتال کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے، اس حوالے سے ماہین مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جرنلسٹ ہیں اور امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. السلام علیکم ماہین، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اب یہ جو CSU کے طلبہ ہیں یہ تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں اس سے یہ بھوک ہڑتال پر ہیں، اور یہ جو بھوک ہڑتال ہے مجھے بتائیے کہ یہ کس نوعیت کی بھوک ہڑتال ہے؟ یہ علامتی بھوک ہڑتال ہے یا واقعی یہ جو طلبہ ہیں یہ ایکچوئل بھوک ہڑتال کر رہے ہیں؟ جی اویس، تقریباً 30 جو طلبہ ہیں کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے، وہ ایک بھوک ہڑتال پر ہیں. اور یہ بھوک ہڑتال کی نوعیت کچھ اس طرح ہے کہ وہ پانی پی رہے ہیں اور الیکٹرولائٹس پی رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ کھا پی نہیں رہے ہیں. یہ ایک ان کا یکجہتی کا اظہار ہے جو غازہ میں ابھی ہو رہا ہے اس کے وجہ سے. جو طلبہ اس بھوک ہڑتال میں شامل ہیں وہ جن یونیورسٹی سے، میں بھی وہ بھی بتا دوں آپ کو، سان جی فرانسسکو، سان ہوزے، سیکرامنٹو، لانگ بیچ اسٹیٹ یونیورسٹی سے ہیں. اور کچھ اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ شامل ہو رہی ہیں اس بھوک ہڑتال میں. اسٹینفورڈ کے 10 طلبہ بھوک ہڑتال میں ہیں، ساتھ میں ییل یونیورسٹی کے ایک تو ییل گریجویٹ ہیں اور ایک فیکلٹی ممبر ہیں، اور اس کے ساتھ تقریباً 6 طلبہ ہیں جو ییل یونیورسٹی سے، وہ بھی بھوک ہڑتال پر ہیں. یہ جو ریزن ہے جو دیا گیا ہے اس بھوک ہڑتال کا، اینڈ the way it all started was کہ جب ایڈ بلاکیٹ کر دی گئی، اور WHO نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایڈ بلاکیٹ کر دی گئی ہے غازہ میں، اور
57 children have already died because of malnutrition in Gaza. اس کے وجہ سے ان بچوں نے یہ بھوک ہڑتال کا سلسلہ شروع کیا ہے. 1 in 5 people are starving in Gaza at the moment, and 70 days have passed since Israel has ordered to halt all humanitarian aid in Gaza. جو humanitarian aid ہے in the form of food, fuel and medicine that has been stopped there. بالکل 1 in 5 that's an alarming number. ہر 5 میں سے ایک شخص ایسا ہے غزہ میں جو کہ اس وقت قحط سالی کی طرف بڑھ رہا ہے اور بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ موت کے قریب پہنچ رہا ہے. اب یہ جو آپ نے بتایا کہ جو مین ریزن ہے ان کا وہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے نسل کشی نہیں ہونی چاہیے. اب اس احتجاج کے نسل کشی پر جو احتجاج ہے اس کے علاوہ بھی ان اسٹوڈنٹس کے کوئی اور مطالبات بھی ہیں کیا یونیورسٹی انتظامیہ سے اگر ان کا کوئی مطالبہ ہو؟ جو طلبہ ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ گریٹر ٹرانسپیرنسی ہو آف یونیورسٹی انڈاؤمنٹ. یعنی کہ وہ میک شور کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی ٹیوشن فی جا رہی ہے اور وہ پیسے جو ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں. یو نو آر دے گوئنگ ٹو سپلائی ٹو کمپنیز دیٹ سپلائی ویپنس اور میک بامز اور یو نو سرویلنس ملٹری سرویلنس کر رہے ہیں یا وائلیٹ کر رہے ہیں ہیومن رائٹس. انہیں صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں. آلسو ود دیٹ obviously they are also asking for divestment of all the resources coming from Israel. ایک اسٹوڈنٹ کا میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں جس نے اپنا کوٹ شیئر کیا ہے کہ اور میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں تو اٹ مائٹ ناٹ بی پرفیکٹ بٹ انہوں نے کہا یہ پاگل پن ہے کہ ہم روز کلاس جا رہے ہیں اور روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہماری یونیورسٹی کے پیسے ایسی کمپنیوں میں لگے ہوئے ہیں جہاں مسل بوم بچوں کو مار رہے ہیں. تو یہ ان کی مین جو ڈیمانڈس ہیں وہ اگین کمنگ بیک ٹو اٹ از greater transparency in university endowment and divestment from companies that are supplying weapons to and bombing places and violating civil rights. ویری امپورٹنٹ ویری امپورٹنٹ. اچھا اب یہ مہین کے طلبہ کی یہ جو بھوک ہڑتال ہے اس کی جو تحریک ہے اس میں پوٹینشیل کتنا ہے, کتنا دم ہے؟ اور ظاہر ہے ان کا جو مطالبہ ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے اس کا اس پر کیا رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے؟ جی اویس, تو یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. سب سے پہلے جو تحریک اور موومنٹ ہوتی ہے اٹس آل اے نمبرز گیم, اٹس آل اباؤٹ اسٹریٹ مسل. تو جو تعداد ہے وہ بہت اہمیت لگتی ہے فار اینی سکسیزفل موومنٹ اور اس کی پوٹینشیل ٹو گیٹ بگر. تو اگر ابھی آپ دیکھیں ابھی زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں ان نمبرز, ایٹ لیسٹ دیٹس واٹ وی آر سیئنگ. صرف 30 ہیں فرام CSU, پھر اسٹینفورڈ کے 10 ہیں, ییل کے 6 ہیں. تو اس سے کوئی ایسی موومنٹ نہیں ہے جو مومنٹم گین کرے. تو دے نیڈ دا نمبرز ٹو میک اٹ سکسیزفل اینڈ ٹو سسٹین اٹ فار لانگر پیریڈز آف ٹائم. دوسری بات ہے کہ کوئی میڈیا میں اس کے بارے میں کوئی شور نہیں مچا ہے. اگر آپ ٹاپ ٹیئر میڈیا آؤٹ لیٹس دیکھیں, NPR, PBS, ان میں تو بالکل بھی کوئی خبر نہیں آئی ہے. واشنگٹن پوسٹ, میں کچھ لیفٹ لیننگ کی بھی بات کر رہی ہوں, واشنگٹن پوسٹ ہو گیا, اٹلانٹک, نو ون ہیز ریئلی کورڈ اٹ. ہاں کچھ ہیں جو گلوبل میڈیا آؤٹ لیٹس ان کی اٹینشن اس پہ گئی ہے. مڈل ایسٹ آئی کورڈ اٹ اور گارڈین نے بھی کسی حد تک کیا تھا. لیکن جو اصل کوریج آ رہی ہے وہ بہت ہی لوکل اسٹوڈنٹ نیوز پیپر اور جرنلس میں آ رہی ہے, یعنی کہ اسٹینفورڈ ڈیلی میں, ییل ڈیلی میں. اس طریقے سے اس کے بارے میں پتہ بھی لگا ہے کیونکہ obviously they have access to the students and they're also supporting the cause, so it just makes sense for them to cover it. تو جب تک اس کا شور نہیں مچے ان میڈیا میں and the momentum of this student movement takes an increment amount in numbers, potential کوئی خاص نظر نہیں آ رہی ہے. جہاں تک انتظامیہ کا تعلق ہے, یونیورسٹی کے MTG reached out to CSU and we also reached out to Yale. We tried to connect to their PR, comms and media relations team. تو کوئی پبلک اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہی ہے. اور جو میسیجنگ بھی ہے ان یونیورسٹیز کی, اٹس ڈائریکٹڈ ٹورڈز اسٹوڈنٹس ہیلتھ and for them to take care of themselves while they're on hunger strike, to make sure they're doing it in a safe way, but they're not really addressing the divesting demand and other demands that have been made. ایک اور میں بات کہنا چاہوں گی جہاں تک ڈیمانڈس کی آ رہی ہے کہ کچھ یونیورسٹیز نے جہاں یہ اسٹوڈنٹس بھوک ہڑتال کر رہے ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ رہا کریں ان پرو پیلسٹائن اسٹوڈنٹس کو جن کو گرفتار کیا گیا ہے. That's also part of their demands. اوکے. اچھا اب دیکھیں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے کم اسٹوڈنٹس ہیں
تو ان کی جو ان کا جو امپیکٹ ہے وہ آبویسلی کم ہوگا اور پھر نیوز میں کوئی کوریج نہیں ہو رہی. اس کی میں بھی ایک مثال دیتا ہوں کہ یوٹیوب پر اگر آپ اس کو سرچ کریں تو کوئی فوٹیج بھی نہیں ہے اس کی, بہت کم فوٹیج ہمیں مل رہی ہے اس اسٹوڈنٹ اسٹرائک کی, لیکن ظاہر ہے ان کا جذبہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس جذبے کو ہی سلام کیا جانا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ جب بات زیادہ کھلتی ہے کہ بھائی یہ احتجاج ہو رہا ہے یا بھوک ہڑتال ہو رہی ہے تو پھر حکومت اس پر کریک ڈاؤن بھی کرتی ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ دو چیزیں مجھے بتائیں. ایک تو یہ کہ ان طلبہ کا تعلق کہاں کہاں سے ہے, اور کیونکہ ظاہر ہے یونیورسٹی تو آپ نے بتائی لیکن کہاں سے ان کا تعلق ہے, اور پھر حکومت کی طرف سے جو کریک ڈاؤن ہے اس کے کتنے امکانات ہیں, کیونکہ گزشتہ ہفتے ہم نے یہ دیکھا کہ کولمبیا یونیورسٹی کے 60 طلبہ ایسے تھے جن کو احتجاج کرنے پر گرفتار کر لیا گیا تھا. یہ جو بھوک ہڑتال ہے یہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک ٹیکٹک ہے اسٹوڈنٹس کا ٹو یوز اٹ, بیکاز یہ ایک ایسا ایکشن انہوں نے لیا ہے جس سے یہ نہ پنش ہو سکتے ہیں, نہ پینلائز ہو سکتے ہیں, نہ کوئی اریسٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, بیکاز انہوں نے ایک ذاتی ایکشن لیا ہے, یو نو دے آر فاسٹنگ, تھنک آف اٹ ایز دس, کہ وہ فاسٹ کر رہے ہیں, وہ خود کر رہے ہیں, تو اٹس کائنڈ آف ود ان دیئر پرسنل فریڈم اینڈ پرسنل رائٹس. بالکل. اگر یہ ریلی ہوتی, اگر یہ پروٹیسٹ ہوتے, اگر یہ لوگ یو نو مارچ کر رہے ہوتے, تو پھر اس کا ہوتا ہے خدشہ کہ یو نو اریسٹ ہو رہے ہیں یا ایڈمن پش بیک کر رہی ہے یا اس طرح کی کوئی وہ ہو رہی ہے. تو اس سینس میں آئی تھنک کہ they are playing it in a very cleverly and tactful way کہ وہ اپنے کالج کیمپسز میں کر بھی سکتے ہیں and they in a way get away with it. بالکل ٹھیک ادا کریں گے. ماہین مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود تھی, امریکہ سے ہمیں گائیڈ کر رہی تھی کہ یہ جو اسٹوڈنٹس کی بھوک ہڑتال چل رہی ہے, آپ دیکھیں یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اصل بات ہے ان کا جذبہ, کہ یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ فلسطین کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ان پر کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے, انہیں پتہ ہے کہ امریکہ کی حکومت اس وقت انہیں ملک بدر بھی کر سکتی ہے, انہیں پتہ ہے کہ آئس جو ادارہ ہے ان کا وہ گرفتار بھی کر سکتا ہے ان کو, اور ان کے سامنے ایسی بہت ساری ایگزامپلس بھی موجود ہیں. لیکن یہ وہ طلبہ ہیں جو کہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس وقت یہ کسی قسم کی کوئی سالڈ خوراک نہیں لے رہے, صرف پانی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, اور ایک علامتی انہوں نے جو بھوک ہڑتال ہے وہ کی ہوئی ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیسے ہم اس کاز کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے جو کہ امریکہ کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے آپ کو, پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو اور دنیا بھر کے اسٹوڈنٹس کو مل رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور امریکہ کا ہی ایک اور ایشو ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں. امریکہ میں اس وقت ایک معاملہ یہ ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر سائن کیے ہیں, اور یہ جو ایگزیکٹو آرڈر ہے اس ایگزیکٹو آرڈر نے بیسکلی ایگزیکٹو آرڈر میں لکھا یہ گیا ہے کہ جو دواؤں کی قیمت ہے وہ کم ہو جائیں گی, اور دواؤں کی قیمت کو کم کرنے کا یہ آرڈر ہے. امریکہ میں ہم جانتے ہیں کہ بڑا مسئلہ ہے ہیلتھ کیئر کا, دوائیں بہت مہنگی ہیں, تو اب یہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سائن کیا گیا. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. صدام طفیل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں نیو یارک سے ہمیں. صدام بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا. اب ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے امریکہ کی عوام کے لیے کہہ لیجئے کہ ایک بہت بڑا ریلیف سامنے آیا ہے, اور انہوں نے جو ایگزیکٹو آرڈر ہے وہ سائن کیا ہے جس کے تحت دواؤں کی قیمتوں میں 50 سے 80% کمی متوقع ہے. تو کیا کوئی تفصیل بتا سکتے ہیں اس کی آپ؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2020 میں ایگزیکٹو آرڈر پہ سگنیچرز یعنی دستخط کیے تھے, جس کا مقصد تھا کہ امریکہ میں دواؤں کی قیمتوں جو میں نمایاں کمی لائی جائے, کیونکہ دیگر ترقی یافتہ ممالک کی نسبت امریکہ میں ادویات کی قیمتیں بہت, اور اس حوالے سے موسٹ فیورڈ نیشن پالیسی کو متعارف کرایا گیا, اور اس میں فارماسیوٹیکلز کمپنیز کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا کہ وہ قیمتوں میں نمایاں کمی لائیں. اس کے ساتھ ساتھ سینٹر فار میڈیکیئر میڈیکیڈ سروسز کو بھی اس میں ہدایت جاری کی گئی کہ وہ اس حوالے سے پائلٹ پروگرامز یا نئے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ لاگو کریں. صحیح. اچھا صدام یہ بتائیے گا کہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ اس قانون کو کیا عدالت میں چیلنج کر سکتی ہیں, کیونکہ ٹرمپ کے بہت سارے ایسے آرڈرز ہیں جن کو عدالت میں چیلنج کیا گیا, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ عدالتیں روک بھی رہی ہیں. جی بالکل, بہت سی دواساز کمپنیوں نے اس قانون کو چیلنج کر دیا, عدالت میں چلے گئے وہ, اور ان کا کہنا تھا, جو ان کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ اسے کانگریس سے منظور نہیں کروایا گیا. اوکے, اچھا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ان کا کیا رد عمل ہے, کیونکہ ظاہر ہے عوام کا تو بڑا ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ امریکہ کے جو عوام ہیں ان کا ہیلتھ کیئر جو ہے وہ ان کے لیے ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے, اور جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ امریکہ میں ادویات جو ہے وہ دیگر ممالک کے مقابلے میں کئی گنا مہنگی ہیں, تو عوام کیا کہتے ہیں؟ امریکی عوام کی جانب سے اس قانون کو سراہا گیا, کیونکہ اسپیشلی جو کم آمدنی والے لوگ ہیں, بزرگ افراد ہیں,
उनकी आमदनी कम है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगी अद्वियात। बहरहाल यहाँ पर तो मेडिकेयर और इंश्योरेंस उस हवाले से बहरहाल कवानीन मौजूद हैं, लेकिन अद्वियात की कीमतें बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोगों की ये डिमांड थी कि इस तरफ सोचा जाए, जिस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अवाम की उम्मीदों पर इस हवाले से पूरा उतरने में कामयाब हुए हैं। सही, ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है उनके लिए। अच्छा, एक और चीज़, जब इस तरह का कोई ऑर्डर आता है तो हमारे यहाँ पर तो हम ये देखते हैं कि फिर अद्वियात जो है वो मार्केट से उनकी शॉर्टेज होना शुरू हो जाती है, मार्केट से गायब हो जाती हैं। तो वहाँ पर क्या कोई इस तरह का इम्कान है कि दवाएं मार्केट से शॉर्ट होना शुरू हो जाए? जी बिल्कुल, इस खदशे का इजहार किया गया कि बहुत सी जो है कंपनीज हैं वो अगर वो उन्हें कीमतें कंट्रोल करने पर कहा जाएगा तो वो अद्वियात में की शॉर्टेज कर सकती हैं, और इसके लिए फिर ये भी कहा गया कि मुतबादिल का इंतज़ाम मौजूद है, इसके लिए ओके। मुतबादिल का इंतज़ाम किया जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सदर ट्रंप की जानिब से ये मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो किसी भी तरह इस हवाले से ब्लैकमेल नहीं होंगे। ओके, ये तो बड़ा इसका मतलब है उनका सख्त मौक़िफ़ है इस पर। तो ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो इस हुक्मनामे पर अमल दरामद के लिए कोई ख़ास इक़दामात करने का इरादा रखती है? जी, ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मेडिकेयर के जरिए कीमतों में कमी लाने के हवाले से एक निज़ाम तरतीब देने का इरादा किया गया था, और इसमें बैन अवी कीमतों का मवाजना करके और ये कि शफाफियत बढ़ाने, रीबेट्स कम करने और इंटरनेशनल इम्पोर्ट्स की इजाज़त जैसे इकदाम भी ज़ेर गौर थे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सद्दाम तुफैल हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी कि अमेरिका में अब जो दवाओं की कीमतें हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद कम हो जाएंगी। अब देखना यह है कि ये कमी जो है वो हो पाती है या नहीं हो पाती। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, और ये इन्फॉर्मेशन है आज रात 10 बजे के हवाले से। आज रात 10 बजे 365 न्यूज़ पर आप देख सकेंगे, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है जी, और इस फिल्म का नाम है शेर दिल। और यूँ कहिए कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को हराया है जंग में, उसकी एक सेलिब्रेशन कह लीजिए जो कि 365 न्यूज़ कर रहा है। और शेर दिल ये मूवी है पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में, और जब आप इस मूवी को देखेंगे तो यकीनन आपकी जो जज्बा है हुब्बुल वतनी का वो बढ़ेगा, जज्बा जवान होगा, और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनसे आपकी मोहब्बत भी बढ़ेगी, और ये जीत का जश्न है, मनाना मत भूलिएगा। आज रात को 10 बजे सिर्फ 365 न्यूज़ पर आप देख पाएंगे फिल्म शेर दिल। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मैं फिर आपसे मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।